बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माह रमज़ानुल मुबारक के इस बाबरकत दिन में सारे काम छोड़कर हाथ की उंगलियों पर यह खास इसम पढ़ लो। 800 करोड़ भी मांगोगे तो अल्लाह पाक अता करेगा। ईद से पहले आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। ये बहुत ही ताकतवर वजीफा है। इस महीने में अल्लाह पाक की खास रहमतें, बरकतें और सलामती नाजिल होती है। अल्लाह ताला ने हम पर इतना एहसान किया कि हमारी ज़िंदगी में रमज़ानुल मुबारक अल्लाह ने हमें नसीब फरमाया है। ज़िंदगी एक अल्लाह की इमानत है। अगर वो चाहता तो शायद हमारी ज़िंदगी में ये हमें मौका ना मिलता। तो आज हम इससे फ़ायदा उठाते हैं। तो सबसे पहले जिन घरों के अंदर पैसों की कमी है, या फिर अपनी ज़ाती गाड़ी नहीं है, या अपना ज़ाती घर नहीं है, या इसके अलावा तंग दस्ती है, तो आज उनके लिए अल्लाह ने हमें ये मौका दिया है कि वो अल्लाह की ज़ात के सामने हाथ उठाकर अल्लाह से ये चीज़ें मांग लें। सबसे ज़रूरी बात है, पैसा एक इंसान की ज़रूरत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, इफलास कुफर होता है। गुर्बत इंसान को इस किनारे पर लेकर चली जाती है जहाँ पर इंसान गुनाह सरजद करता है। आज के मुआशरे के माहौल को देखो। जिन घरों के अंदर पैसे की कमी है, उनके घरों के अंदर कितने मामलात खराब हैं। इंसान की गैरत और ज़मीर इंसान को झंझोड़ता है। सिर्फ क्या वजह है? पैसे की कमी है। आज अल्लाह ने हमें मौका दिया है कि रमज़ानुल मुबारक में इस वजीफे से फायदा उठा लें। यह वजीफा करें, अपने नसीब को बदलता हुआ देखें। पता नहीं ये दिन दोबारा नसीब होंगे या नहीं। इस वजीफे को करने के लिए वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है। जब हर बात का लिहाज रखते हुए आप वजीफा करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको फायदा जरूर होगा। रमजान वो बाबरकत महीना है जिसमें तमाम भलाइयों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। आसमान से बरकतें उतारी जाती हैं, गुनाहगार बख्शिश पाते हैं और बुराइयां मिटा दी जाती हैं। इसलिए इसको गुनाहों की बख्शिश का जरिया बनने वाला महीना कहा जाता है। नाजरीन, इस महीने की इतनी बरकत और फजीलत है कि अल्लाह पाक इसकी बरकत से जन्नत के तमाम दरवाजे खोल देता है। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे पास माह रमजान आया है। ये मुबारक महीना है। अल्लाह ताला ने तुम पर इसके रोजे फर्ज किए हैं। इसमें जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन जकड़ दिए जाते हैं। इस महीने अल्लाह ताला की एक ऐसी रात है जो 1000 महीनों से अफजल है। जो इसके सवाब से महरूम हो गया वो शख्स बड़ा ही बदनसीब है जिसने रमजान का महीना पाया लेकिन इसकी मफरत के महीने में भी बख्शिश ना हुई। तो फिर कब होगी? हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत करते हैं कि माह रजब की आमद पर हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूं फरमाया करते थे, ऐ अल्लाह हमारे लिए रजब और शबान में बरकत नाजिल फरमा और रमजान हमें नसीब फरमा। हम कितने खुश नसीब हैं कि हमें रमजान नसीब हुआ। अल्लाह पाक ने इस्लाम पर एक पूरी सूरह कुरान मजीद के अंदर नाजिल करके लोगों को ये बता दिया कि जो शख्स सुबह सवेरे उठकर अच्छा लिबास पहनकर खुशबू लगाकर मेरे घर की तरफ चलेगा, इसके एक एक कदम पर इसके दर्जात को बुलंद करूंगा और एक एक कदम पर इसके गुनाहों को मैं माफ कर दूंगा। वक्त को मद्देनजर रखते हुए वजीफे की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपने नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद इब्राहिमी जो नमाज के अंदर पढ़ा जाता है। इसके बाद अल्लाह पाक का एक जाती नाम और एक सफाती नाम है, या अल्लाहु। अल्लाह पाक का ये जाती नाम है। दूसरा सफाती नाम है या वहाबू। ये इसमें मुबारक इस तरीके से पढ़ना है कि या अल्लाहु या वहाबू। एक दफा में इस तरीके से पूरी 100 दानों वाली तस्बीह पढ़नी है। इसके बाद 41 दफा सूरह कौसर पढ़नी है और आखिर में फिर 3 बार दुरूद शरीफ पढ़कर अल्लाह पाक के सामने हाथ उठा लेने हैं। ये वो घड़ी है जिस घड़ी में जो इंसान भी दुआ मांगता है अल्लाह पाक इसकी दुआ को उसी वक्त कबूल कर लेता है। या वहाबू के मायने बख्शने और अता करने के हैं। ऐसी बख्शिश और अता के जिसके पीछे कोई गर्ज ना हो। अल्लाह ताला अपने बंदों को बगैर किसी गर्ज से अता करता है, इसलिए बजा तौर पर सिर्फ वही हकीकतन या वहाबू कहलाने का हकदार है। इसमें मुबारक से मुतसिफ होने की सूरत यह है कि अपनी जानो माल को बंदा खुदा की रजा हासिल करने के लिए बेदरिया खर्च करे और बगैर किसी मफाद और लालच के अल्लाह के बंदों की मदद करे। जो ऐसा करेगा अल्लाह ताला इसे बेहिसाब रिज़्क अता फरमाएगा और इसे कभी मोहताज ना होने देगा। उलमाए कराम ने फरमाया कि जो शख्स फिक्र फाका में मुब्तला हो तो इसे चाहिए कि या वहाबू की तस्बीह को अपना मामूल बना ले। अगर इस अमर की पाबंदी किसी ने 40 दिन कर ली तो अल्लाह ताला इसके फक्र फाके को दूर कर देगा। आका बरी ने फरमाया है कि जो शख्स सुबह की नमाज के बाद या वहाबू की एक तस्बीह कर लेगा तो अल्लाह ताला इस पर रिज्क के दरवाजे को कुशादा कर देगा और इसे इतना अता करेगा कि इसे समेटा न जाएगा। कुछ ही दिनों में इसकी माली मुश्किलात खत्म हो जाएंगी। आका बरी का मामूल था जब इन्हें कोई हाजत दरपेश होती तो आधी रात के बाद वजू करके
3 سجدے کرتے، پھر ہاتھ اٹھا کر 100 مرتبہ یا وہابو پڑھا کرتے۔ 3 روز کے عمل سے حاجت پوری ہو جاتی تھی۔ آج بھی جو صاحب ایمان اپنے بزرگوں کی تقلید ایمان و یقین کے ساتھ کرے گا تو انشاءاللہ نفع ہی پائے گا۔ جناب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تعریف فرماتے ہیں کہ اگر غریب آدمی نے رمضان المبارک کے مہینے میں یہ عمل کر لیا تو اس کو اس قدر رزق ملے گا کہ عقل حیران رہ جائے گی۔ منقول ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ مناجات کی اور پروردگار عالم سے پوچھا کہ اے پروردگار، تجھ سے کس وسیلہ سے مانگوں تاکہ میری ہر دعا قبول ہو؟ جواب ملا، اسلام کا وسیلہ اختیار کر جس کے ذریعے مانگنے والے کو ہم بے حساب عطا کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دریافت کیا کہ وہ کون سا نام ہے؟ اس پر حق تعالیٰ نے اپنا نام یا وہابو بتایا۔ جناب سلیمان پر یہ نام واضح ہوا تو آپ نے اس کا ورد اختیار کیا اور اس کی برکت سے آپ کو جن و انس کے بادشاہیت عطا کی گئی۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے، کہہ دیجئے کہ بے شک میرا رب ہی اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے، اور جو کچھ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو اللہ اس کا پورا پورا بدلہ دے گا، اور وہ سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ یہ بڑا مجرب، طاقتور اور آزمودہ وظیفہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس وظیفے سے انسانوں نے اپنی زندگی کو بدل لیا ہے۔ پہلے فقیر تھے اور ذاتی گھر نہیں تھا، اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے پیسے نہیں تھے، اپنی گاڑی نہیں تھی، لیکن آج الحمدللہ اچھی جگہ پر ہیں، اچھا گھر ہے، اس کی گاڑیاں ہیں، بچوں کو اعلیٰ تعلیم دے رہے ہیں۔ انسان کی زندگی میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے، اس کو کبھی خوشی ملتی ہے تو کبھی غم کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کبھی اس کی صحت اچھی ہوتی ہے تو کبھی بیماریوں نے گھیر رکھا ہوتا ہے، کبھی وافی مقدار میں رزق ہوتا ہے، پیسوں کی ریل پیل ہوتی ہے تو کبھی ایک وقت کے کھانے کو نہیں ہوتا، کبھی وسائل تو کبھی مسائل۔ یہ تمام چیزیں انسان کی زندگی کا حصہ ہیں اور مرتے دم تک یہ چلتے رہتے ہیں، لیکن اصل کمال تو یہ ہے کہ انسان ہر حالت میں اللہ کا شکر ادا کرے اور اس کی طرف سے کسی بھی بھیجی جانے والی حالت میں خوش رہے۔ انسان کو اللہ سے مانگنا چاہیے، کیونکہ کسی بابے کے پاس کسی دربار کر کچھ نہیں ملتا، جو ملتا ہے اللہ سے ملتا ہے، اس لیے تنہائی میں اس کو یاد کرنا چاہیے، اس کے آگے سر بجود ہو کر اپنے مسائل پیش کرنے چاہیے، تب جا کر اللہ بھی نوازتا ہے۔ آج کا وظیفہ ایک ایسا وظیفہ ہے جس کے پڑھنے سے رزق کی تنگی ختم ہو جائے گی، بے روزگاری نہیں رہے گی، اور اگر کاروبار ہے تو اس میں ایسی برکت آئے گی کہ پھر سنبھالنے سے بھی نہیں سنبھلے گا، لیکن فقط اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتماد و بھروسہ کیا جائے اور تمام کاموں کو اس کے سپرد کر دیا جائے۔ حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے توکل کی تعریف بھی بیان فرمائی ہے، جس کا خلاصہ کچھ یوں ہے، توکل دراصل علم، کیفیت اور عمل 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، یعنی جب بندہ اس بات کو جان لے کہ فاعل حقیقی صرف اللہ عز و جل ہے، تمام مخلوق، موت و زندگی، تنگ دستی، مالداری، ہر شے کو وہ اکیلا ہی پیدا فرمانے والا ہے، بندوں کے کام سنوارنے پر اسے مکمل علم و قدرت ہے، اس کا لطف و کرم اور رحم تمام بندوں پر اجتماعی اعتبار سے اور ہر بندے پر انفرادی اعتبار سے ہے، اس کی قدرت سے بڑھ کر کوئی قدرت نہیں، اس کے علم سے زیادہ کسی کا علم نہیں، اس کا لطف و کرم اور مہربانی بے حساب ہے۔ اس علم کے نتیجے میں بندے پر یقین کی ایسی کیفیت طاری ہوگی کہ وہ ہر ایک اللہ عز و جل ہی پر بھروسہ کرے گا، کسی دوسرے کی جانب متوجہ نہ ہوگا، اپنی طاقت و قوت اور ذات کی جانب توجہ نہ کرے گا، کیونکہ گناہ سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت فقط اللہ عز و جل ہی کی طرف سے ہے۔ تو اس علم و یقین، اس سے پیدا ہونے والی کیفیت اور اس نتیجے میں حاصل ہونے والے بھروسے کی مجموعی کیفیت کا نام توکل ہے۔ نجات دلانے والے اعمال کی معلومات، آیت مبارکہ اللہ عز و جل قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے۔ اللہ عز و جل قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرو اگر تمہیں ایمان ہے۔ نجات دلانے والے اعمال کی معلومات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، اگر تم اللہ عز و جل پر اس طرح بھروسہ کرو جیسے اس پر بھروسہ کرنے کا حق ہے تو وہ تمہیں اس طرح رزق عطا فرمائے گا جیسے پرندوں کو عطا فرماتا ہے، کہ وہ صبح کے وقت خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو سیر ہو کر لوٹتے ہیں۔ سورہ کوثر کی پہلی آیات بے شمار برکتوں اور رحمتوں کا خزینہ ہے، رنج و غم، حزن و ملال کو دور کرتی ہے، قلب مومن کو راحت و شادمانی اور خوشیاں عطا کرتی ہے، کیونکہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار نے ابتر ہونے کا تانا دیا تو اللہ پاک نے یہ سورہ نازل فرمائی، آپ کی دلجوئی فرمائی، کفار کے تانے سے آپ کے قلم خاطر جو غار گناہ آ گیا تھا اس کو دور فرمایا۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے، اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر غیر سے محروم ہے۔ اس صورت کا شان نزول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی شہزادے کے انتقال پر ابو لہب، عقبہ بن محیط، عاص بن وائل وغیرہ کفار دل آزار جملے کہنے لگے۔ کسی
نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جڑ کٹ گئی، کسی نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہ کرو، وہ تو ایسا آدمی ہے جس کی جڑ کٹی ہوئی ہے، اس کی کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے، جب فوت ہوگا تو اس کا نام مٹ جائے گا۔ ان کفار کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی کے لیے یہ سورت نازل فرمائی کہ اے حبیب ان لوگوں کی باتوں پر رنجیدہ نہ ہوں، بلکہ ہمارے فضل و کرم پر نظر رکھیں، اور ہم نے تمہیں بے شمار خوبیوں اور نعمتوں سے نوازا ہے، لہٰذا تم ان کے شکرانے میں نماز پڑھو اور قربانی کرو، اور جہاں تک تمہارے دشمنوں کا تعلق ہے تو انہی کی جڑ کٹی ہوئی ہے اور یہی خیر سے محروم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ رہتی دنیا تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا ہر شخص خیر سے محروم رہے گا۔ یہ سورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ خداوندی میں عظمت و وجاہت اور اللہ رب العزت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی بہت پیاری دلیل ہے، کیونکہ کفار نے جب آپ کا مذاق اڑایا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف سے خود جواب دیا کہ تمہارا دشمن ہی ابتر خیر سے محروم ہے، اور یہ محبت کی علامت ہوتی ہے کہ اگر کوئی محبوب پر اعتراض کرے تو محب اس کا جواب دیتا ہے۔ یہ انداز قرآن مجید میں دیگر کئی جگہوں پر بھی ہے، مثلا جب ولید بن مغیرہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیوانہ مجنوں کہا تو اللہ تعالیٰ نے ولید کی مذمت پر اس کے 9 خامیاں بیان کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ تم اپنے رب کے فضل سے دیوانے نہیں ہو۔ اس طرح ابو لہب نے ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت پر پوری سورت اتاری اور فرمایا ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں، اور وہ ہلاک ہی ہو گیا۔ آپ کو کوثر یعنی برکت اور جنت کے حوض کوثر عطا فرمانے کی خوشخبری سنائی۔ اس سورت کا وظیفہ بھی بتائے گئے طریقے پر لازمی کریں، اور ویسے بھی اس سورت کی کثرت کیا کریں، انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کو دولت حاصل ہوگی۔ ہر وقت اللہ پاک سے پناہ مانگتے مانگیے، کیونکہ یہ عمل توکل اور اس میں پختگی پیدا کرنے میں بہت معاون ہے۔ حضرت سیدنا امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شیطان خبیث ہے اور تیری عداوت پر ہر وقت کمر بستہ ہے، تو اس سے بچنے کے لیے ہر وقت اللہ عز و جل سے پناہ مانگتا رہے، اور کسی وقت بھی اس کی مکاریوں اور عیاریوں سے غافل نہ ہو، بلکہ اللہ پاک کے ذکر سے اس کو بگا دیں۔ جب تو مردان خدا جیسا عزم و یقین اپنے اندر پیدا کر لے گا تو بفضل خدا یہ تجھے کچھ ضرور نہیں پہنچا سکے گے، جیسا کہ پارہ نمبر 12 سورہ نحل آیت نمبر 99 میں رب تعالیٰ نے خود فرمایا ہے بے شک اس کا کوئی قابو ان پر نہیں جو ایمان لائے اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں، یعنی وہ شیطانی وسوسے قبول نہیں کرتے۔ عمل کو اللہ پاک پر یقین اور توکل کے ساتھ کرنا ہے۔ توکل کرنے والا اللہ پاک اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر عمل پیرا ہوتا ہے۔ توکل کرنے والا لوگوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ توکل کرنے والے کو اللہ پاک غیب سے رزق عطا فرماتا ہے۔ توکل کرنے والے اللہ پاک کو پسند ہیں۔ توکل کرنے والے کو دنیا اور آخرت کی بے شمار بھلائیاں نصیب ہوتی ہیں۔ توکل کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس سے ایمان محفوظ ہو جاتا ہے، کیونکہ شیطان جب کسی کے ایمان پر حملہ آور ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کا اللہ پاک پر یقین اور بھروسہ کمزور کر دیتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ اپنے ایمان کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو اللہ پاک پر کامل بھروسہ رکھیے۔ چنانچہ ایک بزرگ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے ایک دوست نے مجھ سے ذکر کیا، میری ایک نیک آدمی سے ملاقات ہوئی تو میں نے پوچھا کیا حال ہے؟ انس نے جواب دیا حال تو ان کا ہے جن کا ایمان محفوظ ہے، اور وہ صرف متوکلین ہی ہیں جن کا ایمان محفوظ ہے۔ ناظرین، یا وہابو میرے اللہ کا ذاتی نام اور ایک صفاتی نام ہے جسے پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ کی بارگاہ الہی میں رو رو کر گر گڑا کر اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ اے گناہگاروں کو بخشنے والے اور اے عظیم رب سب مسلمانوں پر اپنا رحم و کرم فرما، اور اے عظیم رب سب مسلمانوں پر اپنا رحم و کرم فرما، تنگ دستیوں کے رزق میں وسعت عطا فرما، بیماریوں کو شفا عطا فرما، ہماری دنیا اور آخرت سنوار دے، آمین ثم آمین۔ کمنٹ باکس میں اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔